आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज पनामा केस के हवाले से। आज अदालत ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा लीक्स के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उनका ताल्लुक मुफाद आमा पब्लिक इंटरेस्ट से है। बहुत ही अहम बात है ये। शायद आर्टिकल 62, 63, 66, 248 शायद उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसलिए कि जब हम कहते हैं मुफाद आमा का केस है तो सुप्रीम कोर्ट मुफाद आमा के केस में किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार होती है। आज मखदूम अली खान साहब जो वज़ीर आज़म साहब के वकील हैं, बड़े मशाक वकील हैं, बहुत पुराने वकील हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस लड़ते रहे हैं, उन्होंने भांप लिया कि आज अदालत क्या कह रही है कि ये मुफाद आमा का केस है। उन्होंने साथ ही अदालत से कहा कि जनाब अगर आप समझते हैं कि ये मुफाद आमा का केस है, इस केस का ताल्लुक पाकिस्तान के हर शहरी के साथ है और अदालत हर हद तक जाने के लिए तैयार है, तो फिर ये भी जरा देखिएगा कि मेरे मुवक्किल को मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं वकील साहब मुकम्मल इंसाफ के हवाले से? मेरा ख्याल है मैंने बहुत बोल लिया, अब अपने मेहमानों से इससे पूछते हैं कि क्या मतलब क्या है इसका कंप्लीट इंसाफ, वो क्या कह रहे हैं वकील साहब इस हवाले से। और भी अहम मौजूआत हैं जो आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, माहिर कानून हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक पीरज़ादा साहब, तजियाकार हैं, कयूम सिद्दीकी साहब तजियाकार हैं और रिपोर्ट करते हैं जियो टेलीविजन के लिए, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। शोएब साहब, ये पहले तो हमें बता दीजिए कि जब मुफाद आमा का मामला होता है तो कोर्ट क्या क्या कर सकता है, और जो हमने कहा कि मखदूम अली साहब ने कहा कि जी मुकम्मल फिर हमें इंसाफ मिलना चाहिए मेरे मुवक्किल को, अगर आप समझते हैं मुफाद आमा का केस है, क्या क्या बहस क्या हो रही है? देखें, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू ये होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ख्वाजा साहब का एक जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा था कि जवाद ख्वाजा साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2013 में उन्होंने कहा जी अगर इफ इट इज अ मैटर ऑफ करप्शन तो दैट इज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक का ताल्लुक होता है, बुनियादी हुकूक का ताल्लुक है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो ये है कि दिस इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। 184(3) का जो क्रक्स था वो यही था कि पब्लिक इंपॉर्टेंस है। और अब मखदूम अली खान फॉर द लास्ट 1 वीक वो बेसिकली अदालत को चार्मी कर रहे हैं। अदालत ने अगर आज ऑब्जर्वेशन ये दे दी है कि जी ये मफाद आमा का केस है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, तो उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दी है। ठीक है, वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी बहुत सारी हर्डल्स आ जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज पे आपको 184(3) की लिमिटेशंस आपके सामने आ जाती हैं, उन चीज़ों को आज अदालत ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, जहाँ तक मखदूम अली खान साहब का ताल्लुक है, जी मेरे मुवक्किल को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए जी, तो ये तो दिस इज़ जस्ट वन अटेम्प्ट ना, इंसाफ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, उसका दायरा कार बड़ा फैलाए इसलिए गया है कि मुफाद आमा का केस है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। इसको ख़त्म करने के लिए इन्हीं इश्यूज़ पे पहले तो कोशिश ये की गई कि जी इसको रिड्यूस करके 62-63 पे ले आए 62-63 पे ले आए, 62-63 पे ला के फिर कहा गया कि जी आर्टिकल 66 के तहत जो पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है उसको आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। जब अदालत ने इस इशू को रेज किया, क्योंकि हुआ ये है इसमें कि नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी फ्लोर ऑफ द हाउस वो कोई फॉर्मल बिजनेस के तहत नहीं, जो पार्लियामेंट का फॉर्मल बिजनेस के तहत की रिक्वायरमेंट है वो उसके तहत नहीं थी कि उन्होंने बताया हो कि जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे कैबिनेट में कौन कौन से इश्यूज हैं। वो तो बेसिक पॉलिसी बयान नहीं था उनका असल में इशू ये था कि जी मेरे ऊपर एक चार्ज लगा है, जिस तरह डेविड कैमरन हाउस ऑफ कॉमन्स गए, उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर किया, तो दैट वाज द सिचुएशन विद द प्राइम मिनिस्टर कि जी मेरे ऊपर एक चार्ज लगा है तो मैं अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, तो उनके इस बयान को, वो फॉर्मल बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट तो था नहीं, पार्लियामेंट का बिजनेस ये है ना कि जी आप अपना लेजिस्लेशन करें। उन्होंने अपने उस बयान को, पहले तो उस बयान को दिया गया, फिर उसको रिड्यूस करके, देखें आज जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है
کہ جی اگر آپ اس کو کھینچ تان کے 62 اور 63 میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو ڈو دیٹ، کیونکہ پہلے وہ اس کی طرف لے کے گئے، پھر انہوں نے 66 کا ایشو ریز کر دیا کہ امیونٹی حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج جو آبزرویشن ہے اس کی امپورٹنس اس لیے بھی بڑھ گئی، تو دیٹ از دا ریزن. ٹھیک ہے، آپ وزیر اعظم صاحب کے پارلیمان کے بیان کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس کی سگنیفیکنس یا امپورٹنس اس حد تک بھی ہے کہ اپوزیشن نے بھی اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب عالی وزیر اعظم صاحب نے جھوٹ بولا ہے پارلیمان سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ منی ٹریل کے حوالے سے، پارلیمان میں آپ نے کچھ اور کہا، اور تحریک استحقاق اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمع کرا دی ہے. وزیر اعظم صاحب مشکل میں نظر آتے ہیں آپ کو طارق پیرزادہ صاحب؟ اصل میں وزیر اعظم شروع پہلے دن سے مشکل میں تھے، چونکہ اب دلائل کھل کر سامنے آ گئے ہیں، بہت سی جہتیں سامنے آ گئی ہیں، تو اب ہمیں آسانی بات کرنے میں آسانی ہو گئی ہے. لیکن ایک نقطے کے متعلق ابھی تک پورے ملک میں بحث نہیں ہو رہی جو کہ ہونی چاہیے. یہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی فلور کے اوپر، یہ کوئی کلوز سیشن نہیں تھا. وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم چنا، اور اس ساری تقریر کو پی ٹی وی سے لے کر تمام 50 چینلوں کے ذریعے اس کو ٹیلی وائز کروایا کہ میں ریکارڈ پر آنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے دلائل ہیں اور کہ میرا پیسہ اس طرح جائز ہے اور اس طرح یہ خرچ ہوا. ان میں سے کوئی بات بھی جو ایسی ہے وہ پروسیڈنگ کو خفیہ رکھنے کے مقصد کے تحت نہیں کی گئی. دوسری ایک اور بات میں بتاتا ہوں جی، اس کے اندر جو لفظ ہے آئین کے اندر لکھے ہوئے اس متعلقہ سیکشن میں، وہ جو 66 آرٹیکل، اس کے اندر ممبرز آف دی اسمبلی کا ذکر ہے، اس کا باقاعدہ ذکر ہے. وزیر اعظم کا عہدہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک وزیر اعظم پاکستان کا، چونکہ جب وہ حلف اٹھاتا ہے تو وزیر اعظم پاکستان ہو جاتا ہے، تو وہ ممبر پارلیمنٹ سے ایک اوپر درجے پر آ جاتا ہے. وہاں پر صرف وہ ممبر رکن پارلیمنٹ کے طور پر بیان نہیں دے رہا ہوتا. تو دو چیزیں ہیں، آپ نے خود ایک منتخب کیا ہے فورم، 50 ٹیلی ویژن کے ذریعے قوم سے خطاب کیا ہے، یہ کوئی کلوز ان کیمرہ میٹنگ نہیں تھی. لہذا میاں نواز شریف کے اس ریکارڈ کو، جیسے کہ آج عدالت نے اس طرح تو اس کی تشریح نہیں کی ہے لیکن کہا ہے کہ ہم اس حق کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، یہ بات کہی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے. تو میں اس بات سے آگے چلتے ہوئے کہوں گا، میاں نواز شریف کے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے. فوری طور پر میں سیدھا سا مطالبہ کرتا ہوں، میرا سادہ سا مطالبہ ہے ایک بڑے چھوٹے سے آدمی کا، کہ استعفیٰ دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں دیتے ہیں تو وقت جو ہے ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کرے گا. قیوم صدیقی صاحب، آپ نے بحث سن لی جہاں پہ آج ہم تھوڑا سا ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ جسٹس کھوسا صاحب کی آبزرویشن یہ آ گئی کہ وزیر اعظم صاحب کے کیس کا تعلق مفاد عامہ سے ہے، اور مفاد عامہ کے حوالے سے آپ کیسز سنتے رہے ہیں، کور کرتے رہے ہیں. نیا موڑ لے رہا ہے کیس، نئی جہت آ رہی ہے اس کے اندر، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاؤ ڈو یو پٹ اٹ؟ مفاد عامہ کے اندر ظاہر ہے وہ تو ڈیسائیڈ کر چکی ہے نا. اب جو مینٹینیبلٹی کا ایشو ہے 184(3) کے تحت کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، تبھی تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. 9 نومبر 2016 کا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، اس میں یہ مینٹینیبلٹی طے ہو گئی، جس میں رجسٹرار کے آبجیکشنز جو تھے وہ اوور رولڈ کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ اب میرے خیال میں 9 نومبر تو آج دسمبر، اور تو وہ بھی فائنلٹی ہو گیا اپیل کا. اگر کرنا چاہتے تو وہ بھی نہیں کسی نے کی ہے، سو وہ ایشو تو طے ہو گیا. مختوم صاحب کے آرگومنٹس جو ہیں وہ، لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ 184(3) کے تحت ہر مقدمہ جو سپریم کورٹ سننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ پبلک امپورٹنس کے حوالے سے ہی ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں 184(3) کی جورسڈکشن سپریم کورٹ کب ایکسرسائز کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے. ٹھیک ہے نا، کہ جو فنڈامنٹل رائٹ اگر آپ کا انفرنج ہو رہا ہے تو اس کی انفورسمنٹ کے لیے کرتی ہے. اور جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے، NICL کا کیس ہو، حج کرپشن کا کیس ہو، بجلی کا کیس ہو، چینی کا کیس ہو، وہ مفاد عامہ میں مطلب وہ پرائسز والا کیس ہے، اس کے اوپر تو سارے مطلب جیسے بہت زیادہ ڈیبیٹ رہی کہ کیا سپریم کورٹ یہ سن بھی سکتا ہے، کتنا نہیں سن سکتا. اور اس کے اندر پھر جو ہے آج جو مخدوم علی خان صاحب تھے وہ انہوں نے یہی سارا کیس لا جو ہے رپورٹ کیا ہے کہ 184(3) کے اندر سپریم کورٹ کتنا سن سکتی ہے اور کہاں تک جا سکتی ہے، کہاں تک نہیں جا سکتی ہے.
سو اس پہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے پھر جو آخر میں کنکلوڈ کیا ریمارکس، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی جو مخدوم علی خان صاحب آپ کی جو اسسٹنس ہے وہ بہت زبردست ہے، ٹریبیوٹ پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ روم چھوٹا ہے، اگر کاش کہ بڑا ہوتا تو میں ینگ لائرز کو بھی بلاتا اور وہ اس ساری چیز کو سیکھتے کہ ایڈوکیسی کیا ہوتی ہے. تو اس پہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ کیوں صرف ینگ کیوں اور بھی بہت سارے جن کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز دی جب مخدوم صاحب نے اپنے آرگومنٹس، کیونکہ مخدوم صاحب کانسٹیٹیوشنل سائڈ کے اوپر ہی از گڈ، اس میں کوئی شک نہیں، ایڈوکیسی کا آرٹ ان کو آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو ظاہر ہے وہ سبمیشنز ہیں، وہ اس میں نہیں جا رہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ مکمل انصاف پھر آپ کو کرنا ہوگا اس مقدمے میں میرے موکل کے ساتھ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے تو مکمل انصاف عدالت اس کیس میں نہیں کر سکتی کہ یا کچھ مختلف کیس کی نوعیت ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہیں مخدوم علی خان صاحب؟ نہیں، مخدوم علی صاحب نے تو اپنے جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیے نا، جیسے میں نے کہا کہ 184(3) کے اندر کہاں تک سپریم کورٹ جا سکتی کہاں نہیں جا سکتی ہے، تو جو پچھلا سارا کیس لا ہے وہ سارا انہوں نے پیش کیا. اب کہاں تک جا سکتی ہے کہاں تک نہیں جا سکتی، ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے جن کیسز کا ریفرنس دیا ہے اور جن کیسز کی بنیاد کے اوپر مینٹینیبل قرار دیا گیا ہے، اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد وہ ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا جیسے حج کرپشن کیس ہے، حامد سعید آدمی صاحب جو ہیں ان کو اس میں ٹرائل کورٹ نے سزا دی، اس کے بعد پھر وہ جو ہے یعنی کہ ڈیو پروسیس آف لا بھی تو ہے. زبردست. اس کا مطلب ہے کہ مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو مفاد عامہ کا کیس لے کر سن رہے ہیں تو آپ کو پھر اس کے اندر ٹرائل آپ کو کروانا پڑے گا، شواہد کی جانچ پڑتال کروانی پڑے گی. آرٹیکل 10A جو ہے وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے نا. لیکن یہ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. 184(3) کی جورسڈکشن جو ہے کورٹ ایزیوم کرتی ہے ٹو انفورس دی فنڈامنٹل رائٹ. سپریم کورٹ از اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ٹھیک ہو گیا. آرٹیکل 10A ڈیو پروسیس آف لا وہ ہے آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر مجھے ڈیو پروسیس آف لا نہیں ملا ہے تو میرے کورٹ کے پاس جاؤں گا تو وہ ڈائریکشن دے گی کہ ہاں جی اس کا جو بنیادی حق ہے اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشنز ہیں، اور پھر اس کے بعد دو چیزیں اور اس کو آپ کر لیجئے، ایک ڈسکوالیفیکیشن کانسٹیٹیوشنل سائڈ کے اوپر ہے، ایک کرمنل سائڈ کے اوپر ہے. ٹرائل اس کے اندر موجود ہے. ٹرائل اس کے اندر موجود ہے. اب جنرل پرویز مشرف صاحب کا 31 جولائی والا فیصلہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کیا، ایک کانسٹیٹیوشنل سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کو یوزر پر مطلب انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے. اب کرمنل سائڈ اس کی طے ہو رہی ہے، اس کے لیے اسپیشل لا تھا، اسپیشل فورم تھا. اسپیشل فورم کے اندر ان کی کمپلینٹ گئی، اس کے اوپر انہوں نے سارے آرگومنٹس ہوئے، اپیلیں چل رہی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ کیس ٹھیک ہے اس میں ٹرائل کے مرحلے میں. شعیب صاحب ہمیں ذرا بتا دیجئے کہ جب آرٹیکل 10A یا کمپلیٹ جسٹس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سٹارٹنگ فرام دا اسکریچ؟ کیونکہ بلو آئیڈ بوائے کہا جاتا ہے نا کہ جس کے خلاف الزام لگ گیا تو وہ قانون کے مطابق وہ اس کا بلو آئیڈ بوائے ہو گیا. دیکھیں شیخ عظمت سعید صاحب لاسٹ ویک بیفور دیٹ بار بار کہتے تھے کہ یار یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، ایک کومنٹ اٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ، بالکل کہتے رہے ہیں. اچھا اس میں بیسیکلی ایشو یہی آتا تھا، وی آر ناٹ ریکارڈنگ دی ایویڈنس. ٹھیک ہے. تو جب مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پورا انصاف ملنا چاہیے تو میکسیمم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو کنکلوڈ ایز فار ایز مائی کرمنل لائبلٹی از کنسرن دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیٹرمنڈ بائی کمپیٹنٹ کورٹ. کہہ رہے ہیں مجھے کمپیٹنٹ کورٹ، یعنی کہ اگر میں اس کو دوسرے لفظوں میں ایکسپریس کرنا چاہوں تو مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آپ میرے موکل کو اس مقدمے میں کنوکٹ نہیں کر سکتے، پراپر فورم ہوگا، ٹرائل ہوگا، شواہد کی جانچ پڑتال ہوگی. ڈائریکشن دے سکتے ہیں. ڈائریکشن ہوتا کیا ہے دیکھیں سر، ڈائریکشن دے کر کے آپ دیکھیں میں بات سنیں، جب اگر سپریم کورٹ ڈائریکشن دیتی ہے تو اس میں تو پھر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن نہیں آتی نا. دیکھیں ڈائریکشن کا ایک بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے نا. الاؤ می نا میں بات یہ کر رہا ہوں. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے، ایک سملر کیس ہے، ٹھیک ہے، وہ آج ڈویژنل بینچ ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے جی. اس میں ایشو یہ تھا کہ آپ نے پاکستان سے پیسے جنریٹ کیے، آپ نے ٹیکس نہیں دیا، آپ پاکستان سے باہر لے گئے اور آپ نے لندن میں پراپرٹی لے لی. ٹھیک ہے. یہ ڈویژنل بینچ کے ساتھ آج کیس لگا ہوا تھا. آج کس کے خلاف تھا؟ یہ پیسے لے گئے اور ملک سے غیر قانونی طور پر کے خلاف تھا. اس میں پٹیشنر کا لوئر ہوں. اچھا. اور پٹیشنر اس کے اندر پٹیشنر اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اچھا ٹھیک. اچھا
میں ہماری پریئر کیا ہے, قیوم صدیقی اس سے ایگری کریں گے. ہم نے کہا جی یہ ایشوز ہوئے ہیں, یہ ریز ہوئے ہیں, وی وینٹ ٹو دا ہائی کورٹ آن دی بیسس آف پبلک امپورٹنس. ٹھیک ہے جی, ہم نے یہ کہا ہے کہ جی ایشو ڈائریکشنز ٹو نیب to investigate the matter کہ whether they have generated the money in Pakistan. ٹھیک ہے, they have not paid the tax, they took the money out. اور اس کے بعد مجھے الاؤ کریں, مجھے فنش کریں. اس میں نہیں تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے نا. میاں منشا جو ہیں he is not the member parliament. یہ میری بات سنیں, منشا is not the public office holder. پبلک امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے نا, میری سن لینا, میں بات کیا کر رہا ہوں. فیکٹس کی بھی بات ہوتی ہے نا, فیکٹس کی بات ہوتی ہے, مجھے فنش تو کرنے دینا. جی جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ پرے مانگی, ٹھیک ہے, گو ٹو دا نیب کہ نیب کو ڈائریکشن دیں کہ نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا. جب شیخ عظمت سے صحیح صاحب بات کرتے ہیں کہ جی ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہیں, ہم ایویڈنس ایگزامینیشن نہیں کر سکتے, تو وہی مخدوم علی خان صاحب والی بات کر رہے ہیں. مخدوم علی خان پہلے کر چکے ہیں. اچھا, اس میں وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ دیز آر دا ایشوز. لیکن ابھی پرویز مشرف کے کیس میں کیا ہوا, پوری آپ نے نئی ایک عدالت لگائی ٹو ڈٹرمن اس کا ہوا کیا, وہ دیٹس beside the point. لیکن جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے پہ کوئی ایشو آتا ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈٹرمنڈ بائی اے کمپیٹنٹ فورم. اور 184(3) سپریم کورٹ اس جورسڈکشن کو انجوائے نہیں کر سکتی. یہاں پہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں, اگر مجھے اجازت ہے بریک کے بعد آپ بالکل اس کو کنٹینیو کر لیجئے. ناظرین, یہ مقدمے کی نوعیت کیا ہے, یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے. لیکن آج جو ایک آبزرویشن آ گئی جس میں کہا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے, اس کے حوالے سے ہم ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت کیا کہہ رہی ہے, اپنا دائرہ اختیار کے حوالے سے کیا بات کر رہی ہے. فیکٹس آئیں گے, ان فیکٹس کے اوپر پھر بہت سارے سوال آئیں گے, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مرحلہ ہوگا. سو ابھی تک کچھ بھی کہنا کسی بھی حوالے سے, میرا خیال ہے کہ یہ قبل از وقت ہوگا. آپ کی رائے یہ ہے, پولیٹیکل مائلیج لے رہی ہیں دونوں پارٹیاں اس مقدمے سے, آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کا مقدمہ ہے اگینسٹ مسلم لیگ. کچھ باتیں جمہوریت میں سمجھنی چاہیے اور ہمارے سمندر پار بھی جانا چاہیے. جب بش جونیئر کا فلوریڈا کے الیکشن کے مسئلے پر اس سے دوسرے مقدمہ ذرا میری بات کرنے دینا, بیچ میں بولنے سے تو میں بات نہیں مکمل کر سکتا. نہیں ٹھیک ہے, آپ کیجئے بات. آپ اس کے بعد بھرپور تردید کیجئے گا. تو اس کے اندر 2 دفعہ گیا وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ, الگور کے ساتھ جو ہوا تھا. اس کے اندر اگر آپ یہ 183 جہاں ہمارے ہاں تو 183 ہے نا, 184(3) ہے. اس کے تحت پہلے تو میں یہ تشریح کر دوں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کسی بھی چیز کو سننے کا اور فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کو اس کی الفاظ اور مفاہیم کی حدود کے اندر موجود ہے. وہ اس کے لیے کسی اور تقاضے یا شرط کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 184(3) اگر آپ میری اس بات کو رد کرتے ہیں تو یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ کے دائرہ خارج سے ابھی خارج ہو جاتا ہے. یہ اس کے اندر 1000% اس کی حدود میں ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب جمہوریت کے اندر اس طرح کے مفاد عامہ کے مقدمات آتے ہیں سامنے, جیسے کہ بش کا مقدمہ امریکہ میں تھا اور یہاں پر پاناما لیک کا ہے, وہ مفاد عامہ کی بات ہے نا, تو آپ وہ جو چھوٹے چھوٹے مقدمات کی ایک سطح ہوتی ہے, دیکھیے کسی عام آدمی نے یہ کام کیا ہوتا نا منی لانڈرنگ کا یا دوسرے کام, تو اس نچلی سطح پر ہی چل رہا ہوتا ہے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے مفاد بمقابلہ وزیر اعظم کیا کہتے ہیں دیانتداری کا مسئلہ ہے. اس کے اندر آپ جمہوریت کی جو وسیع تر اور اعلیٰ تر مفادات ہوتے ہیں نا, ریاست کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے یا عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے, اس کے لیے آپ نچلی سطح پر وہ جو چھوٹا چھوٹا انصاف مانگنے کی مخدوم علی خان بات کر رہے ہیں نا, ایک ٹرائل کورٹ کی سطح پر, چالاکیوں کی سطح پر, وہ جمہوریت کے بڑے معاملات میں جہاں ریاست کا وسیع تر مفاد ہوتا ہے, عہدے کے مطابق خود احتسابی یا عدالتی احتساب وہ اس کو کسی چیز کو بھی سپرسیڈ کر جاتا ہے یا اس سے بالاتر ہو جاتا ہے. اچھا, اب گزارش سن لیجئے, اب میں اس کے اوپر ایک آبزرویشن میں آتا ہوں آپ کے پاس. ایک تو آپ نے یہ جو مفاد عامہ کی بات کی اور اس کے دائرہ کار کے حوالے سے کہا, میرا خیال ہے سپریم کورٹ یہ خود ڈٹرمن کرتا ہے نا کہ ان کا دائرہ اختیار کا. میں تو نہیں, آپ کورٹ بھی اسی کے تحت سن رہی ہے, یہ یاد رکھنے کی بات ہے. سن لیجئے نا, اگر سپریم کورٹ, امریکن سپریم کورٹ
हेल्थ पॉलिसी के ऊपर ओबामा की कहती है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, जो लोगों ने अपनी पॉलिटिकल चॉइसेस की हैं उसके, वो कहते हैं कि हेल्थ मुफादे आमा उनको नहीं लगता, तो वो भी एक केस है, सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करता है। वो गलत मिसाल है। फैसल की बात कर मैं ओबामा केस से बहुत अच्छी तरह वाकिफ, मैं सजेस्ट कर दूं छोटी सी बात करने की। एल गोर का मुकदमा क्या था? प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुआ बुश और उसका, ठीक है, उसमें कहा कि उसने कि ये शायद इसमें खुद धांधली वांधली हुई है, तो वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने सुना, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया। एल गोर ने उसके बाद अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी इल्जाम लगाया? चूं भी नहीं की उन्होंने, कभी की है? दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया, सियासी फैसला बता देता हूं क्या हुआ। मैं वॉशिंगटन में रहने वाला बड़ा एल गॉर साहब ने एक जगह अपीयर होते हुए कहा कि आई यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ नहीं आप बिल्कुल अमेरिका। अच्छा वो उसमें नहीं हम जाएंगे, गलत हो गया सारा। अच्छा ठीक है, सुन ले वापस इसको यहाँ पे मुकदमे को पाकिस्तान की सरजमीन पर लेकर आते हैं। एक सेकंड, सिर्फ 3 चीजें सुन ले, कयूम सिद्दीकी साहब सुन ले जरा। ये जो तारिक साहब कह रहे हैं कि वो ट्रायल ना हो तब भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, उनकी सवाबदीद है, मुकम्मल दायरा कार उनके पास है, क्या आप समझते हैं अगर जहां पे एविडेंस को डिटरमिन करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट दायरा कार में अपने 184(3) के क्या कहेगा कि हमने डिसाइड कर लिया या ये मैकेनिज्म है, इसके जरिए हम जांचेंगे? जिसमें सईद शेख साहब कह रहे थे हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे कागजात की जो गैर मुतनाज़ा सबूत दे सके हमें, तो वो कोई मैकेनिज्म डिसाइड क्या करेंगे वो? देखें मेरे भाई, एक तो बात ये है, पहले तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशन काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सही बात, तो दिस वुड नॉट हैव बीन इन द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का केस है तो इसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, इसको 184(3) के तहत जाना चाहिए था। इस मुल्क में इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर रोज हाजिरी दे रहा है ना, करप्शन के चार्जेस पे हाजिरी दे रहा है, पुलिस के पास जाता है, जो भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। हमारे मुल्क में क्या हो सकता था, क्या क़यामत क्या आ जानी थी? पीपल्स पार्टी की एक बात, नॉट ए पॉलिटिकल वर्कर, पीपल्स पार्टी फेस कर रही है ना, सारे प्राइम मिनिस्टर जो आपके नैब कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नैब क्योंकि ही नैब का चेयरमैन अपॉइंट हुआ था दोनों की आशीर्वाद से, पीपल्स पार्टी, वो अगर नैब का एक बंदा इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख देता कि जी हमने नैब के कानून के तहत वी हैव सम इश्यूज, आप इस पे आके हमें जवाब दे दें, तो ये प्रोसेस, तो क्या बुराई क्या थी इसके? यही तो मैं बात कर रहा हूं ना। अगर वो इंस्टीट्यूशन आ जाता, आज सुप्रीम कोर्ट इस डायलेमा से ना गुजरती। कयूम सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी शरारत समझ चुका हूं कि ये वजीर आजम साहब को वो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते, ना ही कंक्लूड कर सकते थे वो इन्वेस्टिगेशन। फैसल ये सारी चीजें जो ये हकीकत है, सच्चाई के साथ आप बात करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं हो रही है, क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें इंक्वायर होनी चाहिए। अब इसमें अच्छा आप कह रहे हैं कि ये भी इंक्वायर होना चाहिए कि इदारों ने इसके अंदर तहकीक क्यों नहीं की? देखिए वो है ना, वो नैब बताएगा, आगे जाएगा, कंप्लीट जस्टिस हो। देखिए फैसल ये सारी चीजें मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा आपकी बात से, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसमें हम अगर इर्द गिर्द देखते हैं ना, हमें एक चीज मिलती है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, वो हवाला केस के हवाला केस के हवाले से, ठीक। पॉलिटिकल बासर लोग थे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई के ऊपर जो है वो असरदार थे, बिल्कुल ठीक। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी किया और क्लिनजिंग की उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन इदारे थे। आज उनका सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का बहुत अच्छा इदारा है, ठीक है ना। हमारे पास ये एक मिनट सर जस्ट सबर कर लीजिए, परवेज इलाही वाला जो केस है उसमें आपको याद होगा, उसमें ये भी एक प्रिंसिपल है कि हाई कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है ना, उसके अंदर भी है। अब ये सारा पुराना जूरिस्प्रूडेंस है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, अब ये केस अपनी नौयत का एक अलग केस है, एविडेंस नहीं रिकॉर्ड कर सकती। देखें वो एक स्पेशल, वो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें वो फैसला कर देखें। नहीं फैसल मैं जो है ना, देखें मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये मुख्तलिफ अब कौन सी किस तरह से बनती है ये अदालत ने फैसला करना है, कोर्ट की जरूरत, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जो एक चीज और भी है, हम एक और एंगल से भी इसको देखते हैं, चीजों को देखते हैं ना। ये माशाल्लाह वकील हैं मेरे ख्याल में, है ना,
یا درخواست جس طرح سے بول رہے ہیں لا آپ کو ماشاءاللہ بہت زبردست آتا ہے. وکیل ہے نا سر؟ میرے بھائی میں وکیل ہوں اور آپ نہیں ہیں. میں وکیل ہوں اور آپ نہیں ہیں. میں صرف میں ایک آبزرور کے طور پہ ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں وکیل ہوں اور آپ نہیں ہیں. فیکٹس کی بات کر لیں اب آپ. منی لانڈرنگ کا یہ جو مقدمہ ہے نا, اگر آپ اس کو انٹرلنک کرنے, جو ان کا موقف ہے جو سامنے آ رہا ہے, پہلے منی لانڈرنگ کے الزامات جو ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں 94 میں لگتے ہیں, پھر وہی الزامات جو ہیں اس میں پھر کچھ فیصلے آتے ہیں, پھر وہی الزامات 99 میں جب پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے اس میں وہ لگتے ہیں. ظفر علی شاہ کیس جس کا حوالہ بھی دیا, جس کے اندر کہا کہ جی یہ ساری چیزیں ہیں, نعیم بخاری صاحب نے یہ بات کی. اچھا, وہی الزامات کو لے کر کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2016 میں آتے ہیں. سو یہ ایک ایسا الزام ہے جو مختلف چلتا جا رہا ہے. اب اس دوران میں کئی عدالتی فیصلے بھی ہیں, کئی نہیں, اس میں کورٹس کے فیصلے بھی ہیں. تو یہاں پہ ایک پرنسپل آتا ہے ڈبل جیپرٹی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مرضی کریں آپ نہ کریں, تو یہ ڈبل جیپرٹی کا پرنسپل. ویسے آپ وکیل تو نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آرگومنٹ کو you can stretch it to the length of absurdity. بات ہی ہوتی ہے. آپ اس کو میں آپ کو فیکٹس ہیں کہ نہیں ہیں, یہ بتائیں نا. فارمل میں آپ کو بات کرتا ہوں. دیکھیں, میری کئی لوگوں سے بحث ہوئی ہے اس موضوع پہ. کنسٹیٹیوشن پڑھنے سے آپ وکیل نہیں بن جاتے, ٹھیک ہے. آبزرویشن ایز اے آبزرور نا آپ بیٹھ کے وکیل نہیں بن جاتے. پروسیس سر بعض دفعہ تو امتحان دے کے بھی نہیں وکیل بنتے, مقدمے لڑ کے بھی نہیں بنتے. دو باتیں ہیں نا. ایشو یہاں یہ آ رہا ہے کہ ریٹ جورسڈکشن کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ جب آپ کو بات کر رہی ہے, میں سر سے ٹوٹلی ایگری کر رہا ہوں. عوام کا امپریشن کیا ہے کہ جی پکڑے گئے, ٹھیک ہے, دے ہیو نو آنسر. سوالوں کا عوام کا امپریشن یہ ہے نا. سپریم کورٹ کا بھی ایشو یہ ہے کہ پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیسائیڈڈ لیٹر. بالکل صحیح. لیکن ہم دیکھیں جتنی بڑی قانون کی کتاب ہوتی اتنی موٹی پروسیجر کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو فالو دیٹ پروسیجر. ہمیں بار بار کہا جاتا ہے نا, ہم روڈ ریزلٹ لے کے جاتے ہیں, اس پہ پہلا ایشو مینٹینیبلٹی کہا جاتا ہے. ہم تو بلیو کر کے جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ انصاف نہیں. مقدمہ سنا بھی جانا چاہیے یا ناقابل سماعت ہے. فیصل ایک سمپل سی پریپوزیشن ہے کہ یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا پروسیجر کی بات کریں. پروسیجر کیا ہے؟ ڈیو پروسیس آف لا ہے نا. سمپل پریپوزیشن ہے. پہلے سزا دی جاتی ہے اور سزا دے کر کے تفتیش کی جاتی ہے یا تفتیش کر کے سزا دی جاتی ہے. بس یہ سمپل سی پریپوزیشن. بالکل ٹھیک ہے. پہلے آپ ظاہری بات ہے مقدمہ درج ہوگا, اگر ڈیو پروسیس کی بات کر رہے ہیں, تفتیش ہوگی, پھر معاملات آگے چلیں گے. لیکن ایکسٹرا آرڈنری حالات ہے پاکستان کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں جی, میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں وہ جو میرے ایک وجہ سے تھی, وہ بات مکمل نہیں ہو سکی بش والے کیس کی. اس کے اندر باقاعدہ, ذرا میری بات سن لیں, جتنے فلوریڈا کی جو پولز کی ریگنگ تھی, لوگوں کو اندر جانے نہیں دی گیا تو دیگر دسیوں معاملات تھے, وہ سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں پر ان پر بحث ہوئی ہے. وہ ایسے نہیں اٹھا کر عدالت نے اس پر فیصلہ دے دیا تھا. اس کیس کے اندر بھی جتنی دستاویزات ہیں, خاص طور پر پاناما لیگ والی, وہ غیر متنازع ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے پاناما لیگ کی دستاویزات کے متعلق. ابھی ایک جج صاحب نے, میں نے چینل 24 میں یہ بات کہی تھی, میں نے کہا ابھی ایک جج صاحب نے, اور بیٹھے ہوئے دوسری بات شامل ہے, اس کو ان کو متنازع قرار دے دیا نا. وہ کہتے ہیں فوٹو کاپیز ہیں. آپ کا قانون کہتا ہے کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا, جج صاحب تھے, کہ مجھے بتائیں کہ کیا پاناما کے دستاویزات کی بنیاد پر کسی وزیر اعظم یا کسی اور شخص کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا, یہ اتنی غیر متنازع دستاویزات ہیں کہ ان کو ابھی تک کسی وزیر اعظم نے, جس نے عہدہ چھوڑا ہے, کسی اور وزیر نے, کسی بڑے سی ای او نے چیلنج ہی نہیں کیا. بریک کا وقت ہو رہا گیا. اب بریک لے لیجئے جی ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پروگرام کو ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہیں گے. ہمارے ملک کی سیاست یا سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے مخاطب کرتے ہیں, اور اسی ادارے کے سامنے جس میں جا کے وہ قانونی یا آئینی طور پہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام ٹھیک نہیں. کلچر کو سوشل میڈیا پر اور سیاست میں رواج دیا. اوئے توئے تو. اب یہاں شیخ صاحب لگے ہوئے تھے, میں گزرا تھا تو میں نے کہا یہ تو انہیں چونکہ ہڈی نہیں ڈالی گئی, انہیں ہڈی ڈال دیتی پی ایم ایل این تو ہمارے ساتھ تھے. تو یہ بعض لوگ ہیں ست کرے بلے,
لاہور کی ٹپیکل سلینگ ہے یہ، سات کرا بلّہ ہر گھر پھردا ہے۔ ایکسائٹمنٹ کا یہ عالم ہے، ہر 5 منٹ کے بعد پورے کا پورا جو ہے ٹبر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمہاری عمر جاتی جا رہی ہے، تم بابے بنتے جا رہے ہو، اور تمہیں ایک لالچ ہے، انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند۔ یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے کی جا رہی ہیں ناظرین، جہاں سے یہ مقدمہ سن کے بڑے مؤدبانہ طریقے سے مہذب انداز سے آرگومنٹ سنتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ہی یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ پنگ پونگ بال کی طرح جو کہ ٹیبل ٹینس جس طرح کھیلی جاتی ہے اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سنیے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں۔ یہ جو موٹو گینگ ہے بیٹھی ہوتی ہیں وہاں مریم صاحبہ پوچھتی ہیں اچھا جی مریم بی بی دانیال آج آپ نے عمران کو گالیاں نکالی ہیں؟ وہ آ کے کہتا ہے میں نے جی بڑی کوشش کی ہے، تمہیں میں وزیر نہیں بناؤں گی اگر تم نے اس کو صحیح طرح گالیاں نہ نکالی۔ پھر آتا ہے جناب خواجہ سعد رفیق تم نے آج شور نہیں کیا، مجھے آوازیں نہیں ہیں پرائم منسٹر ہاؤس تک تمہاری چیخوں کی۔ اگر خواجہ سعد رفیق آپ نے عمران کو گالیاں نہ نکالی میں بتا دوں گی کہ پرائز بانڈ سے اربوں پتی کیسے بنے ہو۔ یہ گفتگو ہے ناظرین آپ سن رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ طارق صاحب آپ دیکھیں اتنی ثقیل گفتگو کے بعد دیکھیں یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے جو عوام کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ جی سپریم کورٹ کا جو کردار ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں وہ ایک آربیٹر کا ہوتا ہے جو کیس اور کنٹروورسی کو آخری فیصلہ انہوں نے دینا ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا۔ لیکن وہاں سے شروع نہیں ہوا میری بات صاحب میں آپ کی بات سن سکا ہوں، یہ بہت اہم ہے لوگوں کو کیا پیغام میں آپ کو ذرا مثال یوں دے رہا ہوں۔ نہیں طارق صاحب میری بات سن لیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ چلیے یہ کیا پیغام شروع یہ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ نمبر 1 یہ سوال ہے کہ یہ لوگوں کو کیا پیغام جا رہا ہے، اور نمبر 2 کیوں یہ لڑ رہے ہیں میڈیا کے سامنے عدالت سے نکل کے باہر، کیا وجہ کیا یہ بھی بتا دیجیے۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جمہوریت جو ہے امریکہ میں 224 سال کے بعد بھی، میں مثال دے رہا ہوں نا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ اپنی غلاظت کی اتنی نچلی سطح پر آئی ہوئی ہے جتنی نچلی سطح پر کہیں سے جمہوریت شروع ہو سکتی ہے۔ لہذا پاکستان میں جو کچھ آپ نے بھی 2 آوازیں سنوائی ہیں عمران کی اور وزیروں کی نواز شریف کے، ان میں نچلے سفلے پن کا اور نچلے درجے پن کا ایک بہت بڑا عنصر تو ہے، لیکن جمہوریت شاید اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان غلاظتوں کا نام بھی ہے جس کا مظاہرہ ان دونوں کی تقاریر میں دیکھا، اور اس سے آپ کو مفر نہیں ہے۔ ٹھیک، میں نے کل سنا مریم صاحبہ کو انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ کل کیمرے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھیں کہ ہمارے وکیل نے ثابت کر دیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے زیر سماعت مقدمے کے اندر کہ ہمارے وکیل نے تو ثابت کر دیا کہ ان کے خلاف کیس نہیں بنتا؟ فیصل دوسری بات بھی ہے، ایک تو پہلی بات میں اس پہ ایگری نہیں کر رہا، عمران خان از ناٹ آن ٹرائل۔ نہیں دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان اور نواز شریف اور ہز ٹیم۔ میری سن لینا، عدالت کے باہر جو باتیں ہو رہی ہیں، جو مسلم لیگ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو باتیں کر رہے ہیں، مطلب عمران خان کا اندر تو ٹرائل چل ہی نہیں رہا نا۔ عمران خان یا اگر وہ بات آگے کرتے ہیں کہ جی اندر کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے which should not be even allowed۔ ایک تو یہ بات کرنا کہ جی ہمارے وکیل نے ثابت کر دیا کہ پرائم منسٹر کے اوپر یہ کیس نہیں ہے، دس از مطلب جمپنگ دا گن نا، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیوں کہا، کیوں پہلے آپ نے فیصلہ صادر کر دیا، دوسری روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے نا، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بھی ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی، مطلب ہم آپ کی طرف ہی شاید آ رہے تھے تو سارے مسلم لیگ والے بیٹھے، وہ عمران خان کے کچھ ان کے کوئی گوشوارے بتا رہے تھے۔ میرا ایک تو ریکویسٹ یہ ہے کہ عمران خان کا تو ٹرائل ہو ہی نہیں رہا نا، ٹرائل تو نواز شریف کا ہو رہا ہے، ان کے ہو رہا ہے، ان کا الیکشن کمیشن کے اندر ایک کیس لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کا۔ تو دیکھیں نا سپریم کورٹ کے اندر جہاں آپ بات کر رہے ہیں وہاں تو عمران خان کا ٹرائل نہیں ہے، پرائم منسٹر کا ٹرائل ہو رہا ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن چل رہی ہے نا، تو یہ بات کرنا غلط ہے۔ دوسرا دونوں طرف سے
They should hold their horses or let the court decide. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ان کو ان سے بینیفٹ کیا ہو رہا ہے، اس سے بینیفٹ کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے علاوہ تو دوسرا اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، جیسا سر بتا رہے ہیں کہ کس لیول پہ لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے آدمی. آپ کسی بھی کنورسیشن میں بیٹھے ہو تو آپ اپنے پوائنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے پرسنالٹی کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. قیوم صاحب، یہ دانیال عزیز صاحب آج کہہ رہے تھے کہ صافی جو ہیں وہ لفافہ لیتے ہیں، ہمیں آپ کا بھی پتہ. کیا مسئلہ کیا ہوا؟ کیا کہا آپ نے دانیال عزیز صاحب کو؟ میں نے کچھ نہیں کہا تھا. وہاں پہ ہمارے جو مجھے عفت رضوی جو ہیں وہ نیو کی رپورٹر ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھیں. وہ میرے پروگرام جو آن لائن میں کرتا ہوں شارع دستور سے ایک فیس بک کے اوپر جو آتا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پہ کسی نے جرنلسٹ نے کوئی ان سے سوال کیا تو انہوں نے وہ بسٹ ہو گئے دانیال عزیز صاحب، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا تم لفافے ہو، تم فلانے ہو، ٹمکانے ہو، یہ ہو. تو اس طرح کی بات ہوئی. پھر اس پہ جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو دانیال عزیز نے پھر اس پہ معافی مانگی تھی. ٹھیک. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اس حوالے سے کوئی کنسرن ہے کہ یہ آپ باہر جا کے جو ہے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں عدالت کی، عدالت سماعت کی، جو عدالت 20 سال بعد ہم نہیں کر پا رہے، وہ یہ منٹوں کے اندر یہ کر رہے ہوتے ہیں. عدالت جو ہے وہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ ڈیسنسی کو برقرار رکھیں. آپ بحث کریں ہماری آبزرویشن پہ، آگے ڈسکشنز کریں آپ، لیکن ایک ڈیسنسی کے اندر کریں. وہ تو عدالت کہہ چکی. جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹیمپل آف جسٹس ہے اس کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں، سیاسی اکھاڑا مت بنائیں. ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے کہا، اب جب وہ آپ کو یاد ہے دھرنا ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہولڈ یور ہارسز. دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، عدالت سن رہی ہے نا، سب کو سن رہی ہے. عدالت نے ان سے کہہ دیا، ان سے گزارش کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایک رسا کشی ہے یہ چلتی رہی ہے. چلتی لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر کر سکتی ہے. میں آپ سے کوئی بڑا اہم سوال ہے، سن لیں. روزانہ ٹی وی کے اندر جو ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا کورٹ کی پروسیڈنگز کرتے ہوئے، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ جو پروگرامز کر رہے ہیں یہ بھی کوئی ریڈ لائن کراس ہی کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ. فیصل میں وہی تو بات، کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی کیوں؟ وہ دیکھیں نا، اب 19A ایک اور کنٹروورسی میں چلی دیکھیں نا، اب آزادی اظہار، تقریر، پریس کی آزادی. اب آپ کو پتا ہے نا کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ the freedom of press shall be fully secured. لیکن ایک زیر سماعت مقدمے کے حوالے سے، ہاں، اب یہاں پہ جو ہے ہمیں بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے اوپر چلنا چاہیے. یس وی شوڈ رپورٹ دی پروسیڈنگز، ٹھیک ہے، اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. جو بھی ہوگا کورٹ سن رہی ہے، فیصلہ آنا ہے، فیصلہ آئے گا نا. تو کیوں ہم امپیشنٹ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ جب امپیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کا پولیٹیکل مائلیج لینے کا مسئلہ ہے. دوسری بات، ایک فیصل پولیٹیکل مائلیج لینے، بس ایک چھوٹا سا فکرہ، اس کے بعد میں بالکل نہیں بولوں گا. نہیں ضرور فیصل، سپریم گھر چلے جائیں گے نا اس کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے پاکستان کے عوام کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ٹیمپل آف جسٹس ہے. ٹھیک ہے بات. اب عوام کے ادارے کو، کیونکہ جب بھی میرا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوتا ہے نا، میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں. ٹھیک ہے. بس یہ خیال کیجئے گا کہ یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ عوام کا ادارہ ہے، یہ اس کو کنٹروورشل کوئی نہیں. طارق صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دونوں اطراف جو ہیں، فریقین جو ہیں، اس کیس کے نتائج سے باخبر ہیں. نتائج سے باخبر ہے. اگر میاں نواز شریف کے حق میں آتا ہے تو عمران کو اگلے 1.5 سال یا 1 سال ایک سیاسی تحریک چلانے کے لیے مواد چاہیے ہے. میں کر لیتا ہوں اکثر عمران کے حق میں باتیں، لیکن حقائق یہی ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ان کی پارٹی نے بھی بالآخر، پارٹی نے ختم نہیں ہونا، میاں نواز شریف نے ختم ہونا ہے. ذرا یہ سمجھنے کی بات ہے. چنانچہ ان کی سیاست نے دفن نہیں ہونا، انہوں نے بھی اپنے لیے مواد بنانا ہے کہ کیا کیا واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے سامنے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں بڑی دیانتداری سے کہ دونوں فریق جو ہیں پوری قوت کے ساتھ اپنے لیے مواد اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملات ہو سکتے ہیں اور ہم آپ کے پاس ایک دن آنا ہے ہمیں، چاہے وہ 2008-18 کا الیکشن ہے. عدالت کا کندھا استعمال کر کے سیاست کی جا رہی نہیں. میں تو آ رہا ہوں نا اس طرح. جو جمہوریت ہوتی ہے، یہاں میں ایک مجبوری بتا دوں آپ کو جمہوریت کی. میرا جمہوریت کا تھوڑا سا مطالعہ ہے، عملی بھی اور دنیا کو بھی دیکھ کر، باہر گورے ملکوں میں بھی رہ کر. یقین کریں
کہ جمہوریت میں اگر جمہوریت ہے تو کوئی موضوع ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا موضوع نہیں ہو سکتا جس کو آپ مقدس گائے بنا کر اس موضوع سے لوگوں کو ہٹا دیں. ایسا نہیں ہوگا. فیصلے بات اور یہ ہے، دیکھیں نا، وہ ہے عدالت کہتی ہے، عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے، آپ عدالت کے فیصلوں کے اندر آپ بات کریں. عدالت میں ریویو کا دیکھیں، فیصلہ تو آنے دینا، ریویو کا اختیار کیوں رکھا ہے؟ نہیں ہوتا. وقت ختم ہوا جا رہا ہے. قیوم صدیقی صاحب، بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، طارق پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. ناظرین، یہ جو ہم نے آپ کو کلپس دکھائے اور ہم جاننے کی کوشش کی کہ یہ سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے کو نشتر بازی کیوں کر رہے ہیں کیمروں کے سامنے، اس کی ایک وجہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا سکوں آسان الفاظ میں. جب آپ کی جڑیں عوام کے اندر نہیں ہوں گی تو آپ پھر ٹی وی کے میڈیم کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف ہوا کے گھوڑوں کے اوپر سوار تلوار بازی کرتے نظر آئیں گے، جیسے کہ آپ کو اس کیس کے اندر نظر آتا ہے، اور کوشش کریں گے کہ دوسرے فریق کو آپ کے سامنے گرا لیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.